अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम है फ़िक्र गामदी, और जिस तरह कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि गामदी साहब का जो मुख्तलिफ़ चीज़ों पे नैरेटिव है उसको हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं और हाफ़िज़ ज़ुबैर साहब से उनकी राय लेते हैं। पिछले जो 2 प्रोग्राम हैं उनमें हमने बात की मौसीकी के हवाले से, और इस हवाले से जो उनका बयानिया है उसको जो उसकी बुनियादें हैं उसको तफ़सील से डिस्कस किया। और इसमें जो हाफ़िज़ ज़ुबैर साहब ने जो बात की वो ये कि गांधी साहब ने जो हिल्लत व हुर्मत की बुनियादें बताई हैं उन बुनियादों में ही कुछ नक़ाइस मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने जब उसूल ख़म्सा का तज़किरा किया कि जो चीज़ें इस आयत में बयान हुई हैं सिर्फ़ वो हराम हैं जो सूरह आराफ की आयत नंबर 33 है, उसमें उन्होंने जब इस्म का लफ्ज़ बयान किया तो उसका तर्जुमा गुनाह के बजाय उन्होंने हक तलफ़ी कर दिया, जिससे अगर इसका सही तर्जुमा किया जाता और सही मतलब लिया जाता तो जो मौसीकी है, गुनाह है, वो इसके अंदर खुद ब खुद शामिल होता। तो जो इसकी बुनियादें हैं हिल्लत व हुर्मत की, उस पे हमने बात कर ली। आज हम बात करेंगे कि गांधी साहब ये कहते हैं कि कुरान व हदीस में मौसीकी की सरी हुर्मत बयान नहीं हुई है। तो इसी पे आज हम बात को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट जो हमने बात की जो मौसीकी की बुनियादें बताई हैं गांधी साहब ने, उस पे आपने बहुत डिटेल से डिस्कस किया और माशाल्लाह बहुत ही शानदार गुफ्तगू आपने की है, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। उसमें जो हमने 2 एपिसोड में डिस्कस किया, उसके अगर मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रख दूं ताकि जो एक रिकैप हो जाए और दूसरा जो है जो खुलासा है वो सामने आ जाए। एक तो आपने मतलब ये बात की कि जो उन्होंने हुर्मत के उसूल बताए हैं उनमें बुनियादी नक़ाइस मौजूद हैं, यानी उन्होंने इस्म का जो तर्जुमा है वो सही नहीं किया। दूसरी जो आपने बात की थी वो ये कि जो म्यूज़िक की हुर्मत है वो असल में आवाज़ों की हुर्मत नहीं है, बल्कि वो उससे निकलने वाली, उन साज़ों से निकलने वाली एक ख़ास फ्रीक्वेंसी की आवाज़ है, उसकी हुर्मत है। उसको हम हराम कहेंगे जब वो एक ख़ास फ्रीक्वेंसी से निकलेगी। दूसरा मुतलक आवाज़ की हुर्मत नहीं। जी सही है, सही है। और दूसरा आपने कहा था कि जो दफ़ या दुफ़ है उसके हवाले से यानी अल्लाह के रसूल के ज़माने में ही 2 अप्रोचेज़ हो गई थी। एक ये कि जो दफ़ है वो मुतलकन हराम है, और एक अप्रोच ऐसी थी कि उसकी बाज़ मख़सूस हालात में इजाज़त है, मख़सूस लोगों के लिए इजाज़त है। तो मैं समझता हूँ कि ये मतलब हमारी जो पिछली बात थी उसका एक मुख्तसर सा एक रिव्यू है और ख़ुलासा है। तो आज जो हमने बात करनी है वो ये कि गांधी साहब ये कहते हैं कि इसकी सरी हुर्मत मौसीकी की, म्यूज़िक की हुर्मत बयान नहीं हुई है, ना कुरान में ना अहादीस मुबारका में। तो क्या आपसे पहला सवाल ये है कि क्या इसकी सरी हुर्मत बयान हुई है कुरान या हदीस में, या बयान नहीं हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 2 चीज़ें थी। लास्ट हमारे एपिसोड में तो ये था कि उन्होंने कहा था कि जी हुर्मत के जो उसूल हैं, एक तो उन्होंने उसके मैदानों का तज़किरा किया था कि वो ख़ोर व नोश के बाब में हैं, ठीक है। लेकिन हमने कहा था कि ये इस तरह से इसको हुर्मत को महदूद करना ये मुनासिब नहीं है। वही आयत सूरह आराफ की जो हामिदी साहब पढ़ते हैं, तो उसको अगर हम सामने रखें तो हमें ये नज़र आता है कि हुर्मत का बाब बहुत वसी है, उसका चैप्टर बहुत वसी है, उसमें महज़ ख़ोर व नोश नहीं है, बल्कि उसमें जो है वो ख़ोर व नोश के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो दाखिल हो जाती हैं, ठीक है। उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स भी आपके आ जाते हैं, ठीक है। उसमें आपके अक़वाल भी आ जाते हैं, उसमें आपके आमाल और अफ़ाल भी आ जाते हैं। यानी तो उसमें वो शिर्क भी शामिल है? हाँ, उसका दायरा जो है वो यानी बहुत ज़्यादा इबादत भी उसके वसी। अंदर शामिल है? हाँ, इबादत में भी हुर्मत की बात मौजूद है। सही। ख़ैर बहरहाल ये वो 2 घंटे का एपिसोड था, उसको देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बेसिकली वो उसूल तफ़सीर का इख्तलाफ है। जो रवायती फ़िक्र का जो उसूल तफ़सीर और जो मनहज है, मेथोडोलॉजी है, कुरान को अंडरस्टैंड करने की, और फिर गामदी साहब की जो एक मनहज और मेथोडोलॉजी है, दोनों में बेसिकली कहाँ पे जो है वो उसको वो डिफ़रेंस पैदा हो रहा है। और फिर जो अहले सुन्नत का ये जो रवायती जो मनहज है, अप्रोच है कुरान फ़हमी की, तो वो मतलब किस तरह से उसकी बुनियादी जो है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड है। ख़ैर बहरहाल, दूसरी चीज़ जो है वो बहस आ जाती है अब तफ़सीर की। वहाँ उसूल तफ़सीर की बहस थी, यहाँ तफ़सीर की बहस आ गई। 4 आयात हैं जिनको मौसीकी की हुर्मत के हवाले से अहले सुन्नत के यहाँ या हमारी दीनी रवायत में बयान किया जाता रहा, या कुछ अहादीस से भी इस्तेदलाल किया जाता अब रहा। सब उससे पहले अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जिस तरह वो कहते हैं कि किसी भी चीज़ की हुर्मत के लिए
یا تو وہ یعنی اصول خمسہ میں سے ہو یا اس کی صریح حرمت بیان ہوئی ہو. تو کیا صریح الفاظ میں، واضح الفاظ میں کسی چیز کی حرمت کا بیان ہونا ضروری ہے؟ اب یہ دیکھیں نا، یہ بھی اب ایک منہج تفسیر کی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ حرمت کا جو بیان ہے اس کا اسلوب، قرآنی اسلوب کیا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے یہ سوال کھڑا کر دیا. تو حرمت کے باب میں یا حرمت کے بیان میں جو قرآنی اسلوب ہے، ٹھیک ہے، آپ کی ایک اپروچ ہوگی، آپ کا ایک منہج ہے، آپ کی ایک فکر ہوگی، لیکن پہلی مرتبہ آپ نے غور و فکر نہیں کیا اس کے لیے لفظ حرام کا آنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، یا حرمت جو ہے وہ مختلف انداز اور اسالیب سے بیان ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں اصول تفسیر کا موضوع رہی ہیں اور آج تک ہیں. دوسرا اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یعنی ایک فرد کہے کہ نہیں یہ جو الفاظ ہیں یہ صریح نہیں ہیں، اور دوسرا کہے کہ نہیں یہ تو صریح ہیں. نہیں، آج ہم اسی کو تو ثابت کریں گے کہ یہ صریح ہیں کہ نہیں ہیں. وہ اس کا انکار کر کے تو دکھائیں. تو اب اس میں 4 آیات ہیں. ٹھیک ہے، اب پہلی بحث تو یہ تھی کہ جی وہ حرمت جو ہے نا موسیقی کی، وہ اصول خمسہ کے تحت آنی چاہیے. تو ہم نے کہا آتی ہے. ٹھیک ہے، اسم کے باب میں یعنی آپ کے اپنے اصولوں کے مطابق ہی وہ ثابت ہو. ہاں، اسم کے باب میں، ٹھیک ہے، سورہ اعراف میں جو لفظ اسم ہے اس کے تحت موسیقی کی حرمت آتی ہے. یعنی اگر اس کا صحیح مطلب لیا جاتا تو آپ کے اپنے اصولوں کے مطابق ہی موسیقی اس میں شامل ہو جاتی. دوسری بات آپ نے یہ بات بیان کی ہے کہ جو حرمت کے اسالیب ہیں قرآن کے، یعنی غامدی صاحب نے یہ کہا کہ جو قرآن جس طرح سے حرمتیں بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا اس طرح سے قرآن نے موسیقی کی حرمت بیان کی؟ تو ہم کہتے ہیں کی ہے، اسی طرح ہی کی ہے. صحیح، اسی طرح ہی کی ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ اصولوں میں بھی شامل ہے، اصول خمسہ میں بھی شامل ہے اور صریح بھی شامل ہے. قرآن کے حرمت کے جو اسالیب آپ کے ہاں معروف ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے ہاں تو دیکھیں شان نزول کی بحث ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کے ہاں اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. ہمارے ہاں قول صحابی کی حجیت کی بحث ہے، یعنی اصول تفسیر میں. آپ کے ہاں اس کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں قواعد لغویہ عربیہ کی بالکل علیحدہ بحث ہے. جو آپ کے جو اصول عشرہ ہیں قرآن فہمی کے، اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے قواعد لغویہ عربیہ کی. ٹھیک، وہ اصول فقہ میں ہمیں مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے یہاں اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. تو یہ یعنی جس میں وہ عام و خاص اور مطلق مقید کی بحثیں ہیں، ہاں، وہ دلالت کی ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ابھی ہم تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ ہم، ظاہری بات ہے جب آپ نے کسی کے ساتھ ڈسکشن کرنی ہے تو آپ اس کے لیول پہ جا کے کریں تو بات تب صحیح جا کے سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے، ورنہ تو ہر کوئی اپنے اپنے میدان میں ایک چیز ثابت کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس طرح سے بات پھر وہ بنتی نہیں. دیکھیں اب اس میں 4 آیات ہیں. سب سے پہلی آیت تو سورہ لقمان کی ہے. ٹھیک ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. ٹھیک ہے، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو لہو الحدیث کو کیا کرتے ہیں، خرید لیتے ہیں. لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم. ٹھیک ہے، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں بغیر علم کے. اب یہ گمراہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی لہو الحدیث جس کا تذکرہ، اب وہ ایک علیحدہ بات ہے. ابھی ہم حکم کی بحث کر رہے ہیں. حکم کیا ہے؟ گمراہی کا ہے. لہو الحدیث کے بارے میں، جو لہو الحدیث اس آیت میں، اس کے بارے میں قرآن کا حکم کیا ہے؟ گمراہی کا ہے. ٹھیک ہے، دوسری بات کیا ہے؟ وَيَتَّخِذَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. ٹھیک ہے، کہ انہوں نے لہو الحدیث کے ذریعے سے ایک تو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیا، اور دوسرا یعنی اس کو مذاق بھی بنا لیا، اللہ کے راستے کو، اللہ کے دین کو مذاق بھی بنا لیا. ٹھیک ہے، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. تو کہ جس لہو الحدیث کی بات ہو رہی ہے اس کے اوپر عذاب کی بھی وعید ہے، اور اس کے اوپر گمراہی کا بھی فتویٰ ہے. ٹھیک، تو حکم تو بالکل قرآن کا صریح ہے. صحیح، ٹھیک ہے، لیکن کس چیز کے لیے ہے؟ کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حرام ہے. لہو الحدیث یہ چیز حرام ہے، حکم صریح. ٹھیک ہے، حکم جو ہے صراحت سے حرمت کا ہے. اب مسئلہ صرف دلالت کا رہ جاتا ہے کہ لہو الحدیث سے کیا مراد ہے، یعنی اس کو اپلائی کس پہ کرنا، اس کے معنی کیا ہے، اس کے مفاہیم کیا ہیں، کہ جس کو قرآن نے گمراہی قرار دیا ہے اور قرآن نے اس کے اوپر عذاب کی وعید سنائی. اب اس عذاب کی وعید یا اس گمراہی کے قرآنی جو ہے وہ صراحت کے ساتھ بیان کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی یہاں تو قرآن کا انداز جو ہے وہ بس ایک نارمل سا انداز ہے، قرآن تو بس مذمت کر کے آگے بڑھ گیا ہے اور اس سے تو کوئی حرمت وغیرہ نہیں ثابت ہوتی. یہ تو کوئی کم از کم نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے، تو حکم میں یہ بالکل صریح آیت. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اس میں تو میں بھی ان کو بھی اختلاف نہیں ہوگا، بالکل اختلاف نہیں ہوگا. اختلاف کرنے کی بات ہی نہیں بنتی. کیا کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے، عذاب سے زیادہ اور کیا، مطلب گمراہی اور عذاب سے زیادہ دلالت
اور عذاب مہین سے بڑھ کے کیا الفاظ ہو سکتے ہیں کسی چیز کے گناہ ہونے میں، یا اس کے جو ہے وہ قابل سزا ہونے میں، یا مطلب اس کے حرام ہونے میں. اب مسئلہ صرف رہ جاتا ہے لہو الحدیث کا، اس کی دلالت کا، اس لفظ کی دلالت کا. غامدی صاحب یہ کہتے ہیں، یا انہوں نے یہ سٹینڈ لیا اپنی وہ جو 8 گھنٹے کی ان کی ویڈیو جو میں نے دیکھی اس موضوع کے اوپر، وہ یہ کہتے ہیں کہ لہو الحدیث کا لفظ عام ہے. آپ کے جو مفسرین ہیں، یعنی روایتی جو اہل علم ہیں، تبری کا انہوں نے حوالہ دیا، زمخشری کا انہوں نے حوالہ دیا، پھر جدید مفسرین میں سے انہوں نے مولانا مدیدی کو کوٹ کیا، مولانا آزاد کو، شاہ عبد القادر ان کو کوٹ کیا رحمہ اللہ اجمعین. وہ یہ کہتے ہیں جی یہ سارے جو ہے نا غنا کو اور موسیقی کو شامل کرتے ہیں لہو الحدیث میں معنی، لیکن ان کے نزدیک لہو الحدیث عام ہے. انہوں نے موسیقی کو بھی اس میں شامل کیا ہے. جیسے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مطلب تبری نے جو ہے یہ بات کہی ہے کہ موسیقی کے ساتھ اس کو خاص کرنا یا غنا کے ساتھ اس کو خاص کرنا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اگرچہ انہوں نے موسیقی بھی شامل کی ہے، غنا بھی شامل کیا. یا زمخشری نے کہا کہ اس میں موسیقی کار بھی شامل ہے، غنا بھی شامل ہے، اساطیر بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے، فضول باتیں بھی شامل ہیں. اسی طرح مولانا مودودی نے کہا کہ اس میں افسانے، داستانیں، گانا بجانا یہ سب شامل ہے. تو آپ کے جو مفسرین ہیں یہ سارے اس کو عمومی معنی میں رکھ رہے ہیں لہو الحدیث کو، ٹھیک ہے. اب ان کا ذرا پوائنٹ آف ویو سمجھ، یعنی لہو الحدیث میں موسیقی بھی شامل ہے، موسیقی ہی مراد، موسیقی ہی مراد نہیں. اچھا، اب اس سے وہ حاصل کیا کرتے ہیں؟ وہ حاصل یہ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ کے بڑے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اساطیر بھی شامل ہیں، داستانیں، ٹھیک ہے، رستم اور اسفندیار کی داستانیں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے. تو اب داستانیں اور افسانے آپ تو اس کو علی الاطلاق حرام نہیں کہتے، بالکل ٹھیک ہے، آپ یہی کہیں گے کہ اس کے کانٹینٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو جب وہ علی الاطلاق حرام نہیں ہے، اساطیر، افسانے اور داستانیں وغیرہ، ٹھیک ہے، تو پھر جو موسیقی ہے، جو غنا ہے، وہ علی الاطلاق کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ تو وہی بحث آ گئی استعمال کی. تو ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ استعمالات حرام ہیں موسیقی کے، ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے اس طرح سے اپنا جو آرگومنٹ ہے اس کو کنسٹرکٹ کیا، ٹھیک ہے. ہاں، اب اس میں ہم جو اس کے کاؤنٹر آرگومنٹ ہم جو دے رہے ہیں نا، بیسیکلی کاؤنٹر نہیں ہے، بیسیکلی تو اصل میں ہے یہی آرگومنٹ. یعنی ان کے نزدیک بھی لہو الحدیث سے موسیقی مراد ہو سکتی ہے اس صورت میں جب اس کا استعمال غلط ہو، لیکن اگر اس کا استعمال صحیح ہے، غلط نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اس سے مراد وہ نہیں. وہ جیسے وہ کہتے ہیں جی جیسے اساطیر آپ کے بڑے لوگوں نے مراد لی، اگر وہ اس میں فحاشی ہوگی یا بری باتیں ہوں گی تو وہ حرام ہوں گی، ورنہ حرام نہیں ہوں گی، حرام نہیں ہوں گی. یا آپ یوں کہہ لیں، اب انہوں نے تو یہ لفظ استعمال کیا منٹو کے افسانے ہوں گے تو یا شعر و شاعری ہے. تو یہ ہے، دیکھیں ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ لہو الحدیث سے کیا مراد ہے. لہو الحدیث سے جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، جابر بن عبداللہ، 3 تو جلیل القدر صحابہ ہو گئے رضی اللہ عنہ. اس کے بعد تابعین میں مجاہد، اکرمہ، حسن بصری، ابراہیم نخعی، عطا، مکحول، تبع تابعین میں بھی لمبی چوڑی فہرست ہے. ان سب کا قول کیا ہے کہ اس سے مراد غنا ہے. صحابہ اور تابعین کی ایک بڑی جماعت نے لہو الحدیث کا معنی غنا کیا. تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، بعض دوسرے اقوال بھی تو ہیں غنا کے علاوہ سلف میں. اب ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ کیوں ہیں. بیسیکلی دیکھیں، نہیں تو حفص صاحب یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ اگر ان کے نزدیک وہ غنا تھا بھی تو مے بی وہ یہ کہیں گے کہ اس سے بھی مراد اس کا استعمال ہی ہوگا. اس کا استعمال، وہ تو یہی کہتے ہیں نا. ہاں، یعنی اگر انہوں نے اس سے مراد لیا بھی ہے صحابہ کرام نے، مفسرین نے، تو یعنی اس سے مراد وہ اس کے ڈیپینڈ کرتے استعمال کیسے. غامدی صاحب تو یہی کہتے ہیں نا. ابھی تو ہم اس کی طرف جا رہے ہیں کہ اصل میں ہمیں سلف کے اقوال کو سمجھنا ہے. ابن تیمیہ نے اپنے مقدمہ اصول تفسیر میں ایک بڑی اچھی بات کی کہ سلف کا جو اختلاف ہے نا اقوال کا، وہ تنوع کا ہے، وہ تضاد کا نہیں ہے، ورائٹی کا ہے. ہاں، مطلب وہ سیلف کنٹرڈکٹری نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ مجاہد کا کیس ہم لیتے ہیں. مجاہد جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے جلیل القدر جو ہے وہ شاگردوں میں سے، خاص طور پہ تفسیر کے باب میں. یعنی ان کے بارے میں آتا ہے کہ 30 مرتبہ یہ کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے پورا قرآن پیش کیا. ٹھیک، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی یا تفسیر ابن عباس میں سب سے بڑا نام مجاہد کا ہے. ٹھیک ہے، یہ مطلب اصول تفسیر کے لوگ ہمارے ہاں جانتے ہیں. حضرت مجاہد علیہ رحمہ کا ایک قول یہ ہے کہ لہو الحدیث سے مراد غنا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا قول ان کا یہ ہے کہ لہو الحدیث سے مراد طبل ہے، انہی کا. اچھا، انہی کا قول ہے. ٹھیک ہے، صحیح. تیسرا قول ان کا یہ ہے کہ لہو الحدیث سے مراد غنا بھی ہے، اور وَكُلُّ لَعِبٍ لَہَو، ہر قسم کا کھیل یہ لہو الحدیث میں شامل ہے.
اب ایک بندہ بیسیکلی وہ لفظ کی جو ہے وہ 3 ڈائمینشنز کو واضح کر رہا ہے کہ لفظ کے اندر کیا کیا شامل ہے. ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس سے مراد غنا ہے، ٹھیک ہے، اس سے مراد غنا ہے، لیکن غنا میں بھی وہ مراد محض گانا نہیں لے رہے. جیسے غنا کا لفظی معنی تو گانا ہے، وہ گانا نہیں مراد لے رہے، وہ اس کو بعض دوسرے اقوال میں اسپیسیفائی کر رہے ہیں، یعنی وہ اعلی موسیقی بھی مراد لے رہے ہیں. وہ غنا سے مراد لے رہے ہیں کہ غنا سے ہماری مراد ہے اعلی موسیقی، طبل. ہاں صحیح 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 صحیح، ٹھیک ہے، یعنی وہ استعمال کی بحث ہی نکل جاتی ہے، استعمال کی بحث ہی نکل جاتی ہے. تو انہوں نے غنا سے مراد خود واضح کر دی کہ اس سے مراد طبل ہے. اچھا، تیسرا جو ان کا قول ہے نا کہ اس سے مراد کیا، الغنا وکل لعب لہو، یعنی غنا سے مراد تو طبل ہے اور ہر قسم کا جو کھیل ہے وہ بھی لہو میں شامل ہے. تو اس سے مراد کیا ہے، جو طبل کی طرح کا ہو، جو طبل کے اثرات پیدا کرے. یعنی انہوں نے نہ تو اس کو بالکل عموم میں رکھا کہ اس سے مراد غنا لی، نہ اس کو بالکل خاص کر دیا کہ اس سے مراد محض آلات موسیقی ہی ہیں. انہوں نے کہا بھئی دیکھو بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ غنا اس سے مراد آلات موسیقی ہیں، اور دوسرا آلات موسیقی کی طرح کا کوئی بھی کھیل جو اثرات آلات موسیقی پیدا کرتے ہیں اس طرح کے اثرات اگر کوئی اور کھیل پیدا کر رہا ہے تو لفظ میں اتنا عموم ہے کہ آپ اس کو اس میں شامل کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا، آپ اس کو ہم ایک اور طرح سے سمجھتے ہیں کہ سلف میں سے، بلکہ انہوں نے بھی، غامدی صاحب نے بھی اس کا حوالہ دیا، ضحاک اور یحییٰ بن سلام، ان کا قول یہ ہے کہ لہو الحدیث سے مراد شرک ہے. اچھا، اس سے مراد شرک ہے. شرک ہے. صحیح. آپ دیکھیں بات اتنی کلیئر ہے. یہ انہوں نے کیوں کہا کہ اس سے مراد شرک ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، شرک خریدتے ہیں. ہاں، لیکن اس سے تو اگر ہم مطلب بعض لوگوں نے شرک مراد لیا ہے تو اس سے تو ان کا بیانیہ مضبوط نہیں ہوتا کہ لہو الحدیث کے جو معنی ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں. لہو الحدیث کے معنی اتنے زیادہ ہیں، لیکن ہم نے یہ بات جو شروع میں کی ہے نا کہ سلف کے جو اقوال ہوتے تھے اس میں یعنی تنوع ہوتا تھا، کنٹرڈکشن نہیں ہے. کنٹرڈکشن نہیں ہے. یہ جو بعد والے مفسرین نے بات بیان کی اور غامدی صاحب نے بھی اس کو اٹھایا اور بہت کھول کے بیان کیا، جی دیکھیں جی اساطیر، ٹھیک ہے، اساطیر کا تذکرہ ملتا ہے، لونڈیوں کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ نظر بن حارث گانے بجانے والی لونڈیاں لے آیا تھا، غامدی صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا. لیکن اس کا بھی ذکر آپ کو سیرت کی روایتوں میں مل جاتا ہے کہ جی اسفند یار اور رستم کے قصے لے آئے تھے ایران سے، ٹھیک ہے. تو وہاں سے یہ قول آیا کہ جی اساطیر بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے مقابلے میں سنائی جاتی تھی. تو وہ یہ کہتے تھے کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اساطیر یعنی دیومالائی قصوں کی طرف جانے کے بجائے ہم سے یہ قصے سن لو، یعنی قرآن سننے کے بجائے ہم سے یہ قصے سن لو. تو قصہ گو بھی میدان میں آ گئے تھے، موسیقی کار بھی تھے. تو اب غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی موسیقی کاروں کے ساتھ ٹھیک ہے وہ بھی آئے تھے، قصہ گو بھی آئے تھے، تو قصہ گو کو تو اللہ اطلاق آپ حرام نہیں کہہ رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی آپ انالیسس کریں کہ قصے کون سے تھے. اسفند یار اور رستم کے قصوں میں جو کچھ بیان ہو رہا تھا، جو کانٹینٹ تھا، وہ وہی ہے جو آپ کو گریک مائتھالوجی میں اور ہندو مائتھالوجی میں ملتا ہے. صحیح، یعنی اس میں ولگیرٹی تھی؟ نہیں، ولگیرٹی کے علاوہ خداؤں کا جو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، سپر نیچرل قسم کی جو ایک دیومالائی قسم کی مخلوقات ہوتی ہیں. جیسے دیکھیں ہر مذہب نے اپنا ایسا لٹریچر پیدا کیا. ہندوؤں میں بھی آپ کو خداؤں کا ایسے قصے ملتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے دیوی دیوتاؤں کے. گریک مائتھالوجی میں یہ زیوس تھا، فلاں تھا، ڈمکان تھا، ٹھیک. یہی ایرانی جو ہے ان کی مطلب جو مذاہب وہاں پہ آئے تو انہوں نے بھی اپنے جو بھی ایک ہیرو ورشپ ہوتی ہے، تو انہوں نے اپنے ہیرو ورشپ میں ایک تخیلاتی قسم کے جو ہے وہ سپر ہیروز پیدا کیے اور ان کے قصے اور کہانیاں جو ہے وہ معروف کی، جس میں ان کے پاس خدائی طاقتیں ہوتی تھیں. وہ خدا کے ساتھ جو ہے وہ اس دنیا کی تخلیق میں، اس کی کریشن میں اور اس کی تدبیر میں شریک کار ہوتے تھے. جیسے ہمارے آپ ایک اور آسان مثال سمجھے، ہمارے یہاں تصوف کی جو روایت ہے اس میں آپ کو ایسے قصے نہیں مل جاتے جہاں وہ خدا کا شریک بنا رہے ہوتے ہیں حضرات صوفیاء کی ایک جماعت کو. تو ہر مذہب میں جو ایک انحراف پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ آسمانی مذہب بھی تھا، تو وہاں ایسے قصے پیدا ہوئے ہیں کہ جن قصے اور کہانیوں میں، اب دیکھیں نا مشرکین مکہ کو ان قصے اور کہانیوں سے کیا دلچسپی تھی، کیونکہ وہ بھی تو اپنے بتوں کے حوالے سے ایسی باتیں بیان کر رہے تھے، ٹھیک ہے. تو وہ بیسیکلی دیومالائی قصے اور کہانیاں تھیں اسفند یار یا رستم کے حوالے سے، کہ جس طرح سے یہ اپنے بتوں کو خدا کے ساتھ کریشن میں ایک پارٹنر ٹھہراتے تھے مشرکین مکہ. تو اسی طرح کی باتیں ان کو وہاں کی اساطیر بھی مل رہی تھی، تو وہ اساطیر اٹھا کے لائے تھے. تو اگر اساطیر کی بات ہو بھی رہی ہے
لاہ الحدیث میں. تو اس سے مراد مطلقاً اساطیر نہیں ہے، اس سے مراد وہ اسپیسیفک اساطیر ہیں جنہیں مائتھالوجی، جسے ہم مائتھالوجی آج کل کی زبان میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تخیلاتی قسم کی جو ہے وہ دیوتاؤں کے حوالے سے پیدا کی گئی جو ہے وہ اساطیر اور قصے اور کہانیاں اور افسانے، یہ بیسیکلی وہ لے کے آئے تھے. تو متعین طور پہ دیکھیں لاہ الحدیث میں آپ موسیقی لیں یا آپ اساطیر لیں تو دونوں مطلق طور پہ حرام ہیں. جن اساطیر کی بات ہو رہی ہے جو وہ لے کے آئے تھے، اب مطلب یہ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ رسفت اور اسفندیار کے جو قصے آپ یہ نکال کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں بعد میں فردوسی جو ہے انہوں نے بھی اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ نقل کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ بھی آپ کو مل جاتا ہے. تو وہ قصے کہانیاں کیا ہیں؟ وہی دیومالائی قصے ہیں، وہ مطلقاً ممنوع ہیں، اس میں تو استعمال کی بحث ہے ہی نہیں. تو اس لیے لاہ الحدیث کے جتنے مصداقات ہمیں سلف کے یہاں ملتے ہیں، سلف نے اس کو شرک کیوں کہا؟ کیونکہ وہ قصے کہانیاں ساری تھا ہی شرک. مطلب آج ہمارے جو سلفی حضرات ہیں جو تصوف کی کتابوں سے ایسے قصے کہانیاں نکال کے لاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وہ اس کو قصے کہانیاں تھوڑا کہتے ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ساری شرک سے بھری ہوئی قصے کہانیاں. اسی طرح ہندو مائتھالوجی ہے، ہندوؤں کی ہے، تو وہ بیسیکلی تھا ہی سارا شرک. تو اس لیے یحییٰ بن سلام اور ضحاک سے یہ جو قول ملتا ہے نا، یہ بیسیکلی ان قصے کہانیوں کی اصلیت کو واضح کر رہا ہے. تو لاہ الحدیث کا جو مصداق ہمیں سلف میں مل رہا ہے بیسیکلی وہ ہے سارا ممنوعات میں سے. مجھے یعنی ایک چیز یہاں پہ میں سمجھ نہیں پایا کہ یعنی آپ کے نیریٹو میں اور غامدی صاحب کے بیانیہ میں یہاں پہ فرق کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ بھی تو یہی بات کرتے ہیں کہ وہ جو اساطیر ہیں یا داستانیں ہیں تو اس کے استعمال کی ہی بات ہے. ہم استعمال کی بات نہیں کر رہے نا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اساطیر ایسی نہیں تھی کہ جیسے ہمارے یہاں نسیم حجازی کی ناول. اچھا ٹھیک ہے، تو استعمال کی بات اس میں آ نہیں گئی، یعنی اگر وہ اساطیر ایسی نہیں تھی، وہ اساطیر فی نفسی ہی ممنوع تھیں. وہ اساطیر وہ تھیں کہ جو شرکیہ قصے اور کہانیاں تھیں، یعنی ان کا کانٹینٹ ہی شرک پر مبنی تھا. وہ دیومالائی قصے تھے جو انہوں نے اپنے ہیروز کے حوالے سے، سپر ہیروز کا جو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے ہر مذہب کے اندر، ٹھیک ہے، تو مشرکین مکہ وہ قصے اور کہانی اسی لیے لے کے آئے تھے کیونکہ یہ اپنے دیوتاؤں کے حوالے سے ساری ایسی باتیں پیدا کر کے بیٹھے ہوئے تھے لات منات اور عزا کے حوالے سے. تو وہ فی نفسی ہی وہ اساطیر ممنوع تھیں، یعنی ان کا کانٹینٹ ہی شرکیہ کانٹینٹ تھا. جیسے ہمارے یہاں تصوف کی اساطیر ہیں، جیسے ہندوانہ اساطیر ہیں، جیسے جو ہے وہ گریک میتھالوجی کی اساطیر ہیں، تو اس میں استعمال کی بات تھی ہی نہیں. تو اس لیے لاہ الحدیث کے جتنے مصداق ہمیں سلف میں ملتے ہیں وہ اساطیر ہوں، وہ غنا وغیرہ کے ہوں، وہ سب علی الاطلاق حرام کے درجے میں تھے. یعنی ان میں استعمال کی بات ہی نہیں ہے، کسی میں بھی نہیں تھی، اساطیر میں بھی نہیں تھی. مطلب وہ اساطیر کوئی نسیم حجازی کے ناول نہیں تھے، ہم یہ کہہ رہے ہیں، یا عمیرہ احمد کے ناول نہیں تھے. یعنی وہ فی نفسی حرام تھے. وہ اساطیر تھیں کہ جن کی حرمت میں کسی کو اختلاف ہی نہیں. یعنی ان میں حلت کا کوئی پہلو موجود ہی نہیں تھا کہ ہم اس میں استعمال کی بات. اس میں تو انہوں نے خدا ہیروؤں کو جو ہے وہ جو ہیرو ورشپ ہے، یہ پورا کانسیپٹ یہ موجود تھا اس میں. یعنی وہ جس طرح کے عام ہمارے یعنی ناول یا افسانے ہوتے ہیں کہ جی بس ماز قصے کہانی انٹرٹینمنٹ کے لیے، وہ انٹرٹینمنٹ کی دنیا کی چیز نہیں تھی. وہ بیسیکلی شرک کے دائرے کے دیومالائی قصے تھے جسے مائتھالوجی کہتے ہیں، جو اپنے اپنے خداؤں کے حوالے سے یا ہیروز کے حوالے سے مختلف قومیں، مختلف تہذیبیں تاریخ کے دھارے میں مختلف اوقات میں پیدا کرتی رہی ہیں. اگر ہم اپنی اس بات کو سمرائز کرنا چاہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، تو لہو الحدیث سے کیا مراد ہے؟ تو غامدی صاحب نے تو سلف کے پرسپیکٹیو میں، کیونکہ وہ ہم سے خطاب کر رہے تھے، تو گویا ہمارے گراؤنڈ پہ آ کے وہ ہم سے یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ سلف کی سب سے بڑا جو تفسیر کا ماخذ ہے وہ تفسیر تبری ہے. تو تبری کو انہوں نے کئی مقامات پہ کوٹ کیا کہ خود تبری کی کیا رائے ہے، یا ابن جریر تبری علیہ الرحمہ نے جو صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے جو اقوال بیان کیے. تو غامدی صاحب نے اس حوالے سے ایک سٹانس لیا ہے کہ دیکھیں آپ کے سلف میں بھی لاہ الحدیث سے مراد محض غنا نہیں ہے بلکہ عمومی معنی ہے. اس میں وہ غنا کو بھی داخل کرتے ہیں، اساطیر کو بھی داخل کرتے ہیں. تو جب آپ اساطیر کو علی الاطلاق حرام نہیں کہتے تو آپ غنا کو علی الاطلاق حرام کیوں کہتے ہیں؟ یہ انہوں نے ایک سٹانس لیا. تو ہم اصل میں اسی کو ایڈریس کر رہے تھے
کہ بیسیکلی جو سلف کے اقوال ہیں، اب سارا پرسپیکٹو سلف کے اقوال میں ہے، کیونکہ انہوں نے تبری کو ماخذ بنایا، پھر انہوں نے زمخشری کو، پھر مولانا مودودی کو، شاہ عبد القادر کو، اس طرح سے اور لوگوں کو بیان کیا. تو اب ہم نے کہا کہ جی سلف میں بڑی تعداد صحابہ کی، ہم نے نام بھی بتائے صحابہ میں سے ہیں، جیسے عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، یہ تو فقہا صحابہ میں سے ہیں نا، جابر بن عبداللہ. پھر اسی طرح سے بڑے جو تفسیر میں بہت بڑے نام ہیں، اکرمہ ہے، مجاہد ہیں، حسن بصری ہیں، ٹھیک ہے، ابراہیم نخعی ہیں، عطا ہیں، مکحول ہیں، یہ بہت بڑے نام ہیں. انہوں نے اس سے مراد غنا لیا. تو ہم نے یہ بات کہی تھی کہ سلف میں سے جنہوں نے اس سے مراد اساطیر لیے ہیں تو ان کی مراد مخصوص اساطیر ہے. صحیح. جیسے سلف نے اس سے مراد اگر غنا لیا ہے تو غنا سے ان کی مراد کیا ہے؟ آلات موسیقی، آلات طرب، آلات ملاحی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر سلف نے اس سے مراد جو ہے وہ اساطیر لیے ہیں تو ان کی مراد عمومی اساطیر نہیں ہے، کیونکہ وعید بہت سخت ہے نا، آیت کے اندر وعید بہت سخت ہے. تو ان کی مراد خاص قسم کی اساطیر ہیں کہ جو شرکیہ کانٹینٹ کے اوپر مشتمل ہوتی ہیں. تو اس لیے اب یہ جو ایک سٹانس لے رہے تھے غامدی صاحب کہ جی دیکھیں لہو الحدیث کا معنی عام ہے، ٹھیک ہے، اس میں اساطیر بھی شامل ہیں اور اس میں غنا بھی شامل ہے. تو جب آپ اساطیر کو علی الاطلاق حرام نہیں قرار دے رہے تو وہ دوسرے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں نہ تو اساطیر علی الاطلاق مراد ہیں، نہ علی الاطلاق اس میں غنا مراد ہے. سلف کے اقوال ایک دوسرے کی وضاحت کرتے ہیں. تو سلف نے یہاں غنا کی مخصوص قسموں کی بات کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ آلات طرب اور آلات ملاحی والا غنا، یہ ان کی مراد ہے، جیسے مجاہد کے اقوال آئے ہمارے سامنے. یعنی وہ اس کے استعمال کی بات نہیں کرتے، استعمال کی بات نہیں کرے، وہ اس کے تعین کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس عموم کو تخصیص کی طرف لے کے جا رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. انہوں نے غنا بھی بیان کیا، لیکن غنا کی انہوں نے خود وضاحت کر دی کہ غنا سے مراد کیا ہیں؟ آلات طرب ہیں، جیسے طبل وغیرہ. انہوں نے اساطیر بھی بیان کیے، لیکن انہوں نے اساطیر کی خود وضاحت کر دی کہ اساطیر سے مراد کون سی اساطیر ہیں کہ جس میں شرکیہ کانٹینٹ ہے، اس لیے اس کی ایک تفسیر شرک سے کی گئی. صحیح. ٹھیک. تو یہ بیسیکلی مراد ہے. تو جب اس سے مراد ہی متعین ہے سلف کی، یعنی سلف کی لہو الحدیث سے جو مراد ہے یا لہو الحدیث کی جو تفسیر سلف نے کی ہے وہ متعین ہے، وہ عمومی تفسیر ہے ہی نہیں. صحیح. جہاں وہ عموم کی طرف گئے ہیں، وہاں کس معنی میں عموم کی طرف گئے ہیں وہ بھی ہم نے واضح کیا رد مجاہد سے کہ وہ عموم انہوں نے اس معنی میں بیان کیا. انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں یہ جو ایک فرد کا ہم نے تعین کر دیا نا لہو الحدیث کے، جیسے طبل کا، تو اب اس کو اتنا بھی خاص نہ کر لینا کہ اب یہی فرد مراد ہے. ٹھیک ہے. اس جیسے افراد آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں. تو جو انہوں نے کسی فرد کا تعین کیا، کسی نوع کا تعین کیا اس عموم میں سے، تو انہوں نے اس بات کی طرف رہنمائی کی ہے کہ اس جیسی انواع اس میں شامل ہیں. تو ان کے عمومی قول سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس سے ملتی جلتی انواع بھی لہو الحدیث میں شامل ہوں گی، لیکن اس کو بالکل عموم پہ رکھنا یہ ان کے نزدیک مراد نہیں تھا. صحیح ہے. یعنی نہ تو وہ بالکل اس کو جنرل رکھتے ہیں، اور نہ ہی وہ کسی ایک آلے کے ساتھ اس کو مخصوص، بالکل ایک نوع کے ساتھ اس کو خاص کر رہے ہیں، ایسا بھی نہیں کر رہے، اور نہ بالکل اس کو جنرلائز کر رہے ہیں. تو وہ بین میں اس کی تفسیر کر رہے ہیں. یعنی وہ اس سے سارے آلات موسیقی مراد لے رہے ہیں، سارے آلات موسیقی مراد لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہی جو مجاہد کے قول کا معنی تھا نا، الغنا وکل لعب اللہ. ٹھیک ہے. تو وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہر کھیل کیسے حرام ہو سکتا ہے، ظاہری بات ہے. تو وہ مراد یہ رہے کہ بھئی غنا کا تذکرہ کر دیا تو غنا سے ملتا جلتا جو بھی کھیل ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. اور غنا کی انہوں نے خود تفسیر کر دی کہ طبل. تو یعنی آلات موسیقی اور آلات موسیقی سے ملتے جلتے جو اس زمانے میں بھی تھے، بعد میں بھی اگر ایجاد ہوتے رہے، وہ سب اس میں شامل ہوں گے. تو یہ مراد ہے. ٹھیک ہے. تو آپ سب قرآن کریم میں جو لہو کا لفظ ہے کئی اور جگہوں پہ بھی استعمال ہوا، جو ہے لہو ملعب کہا گیا، دنیا کے بارے میں کہا گیا. تو یعنی وہاں پہ پھر ہم کیا مراد لیں گے لہو سے؟ یہ ایک اشکال غامدی صاحب نے پیدا کیا کہ جی دیکھیں یہ لائب و لہو یا لہو و لائب دونوں طرح سے قرآن میں یہ ترکیب استعمال ہوئی ہے. یہ قرآن کی معروف ترکیب ہے. ٹھیک ہے. تو انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشا، عام طور پہ اس کا اس طرح سے ترجمہ کر دیا جاتا ہے. تو اب غامدی صاحب کہتے ہیں کہ جی یہاں دیکھیں لہو کا لفظ استعمال ہوا ہے دنیاوی زندگی کے لیے. دنیاوی زندگی علی الاطلاق تو حرام نہیں ہے،
ٹھیک ہے. ہاں اس کے کچھ شیڈز ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ اس طرح کی دنیاوی زندگی یہ حرام ہے، لیکن اس طرح کی دنیاوی زندگی اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک. تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں سے بھی پتہ چل رہا ہے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ لہو، یہاں پہ لہو کا لفظ نہیں ہے. مطلب اب کتنا بڑا جو ہے آپ یوں کہیں کہ جی ایک ٹوسٹ ہے کہ جو اپنی بات کے ذریعے وہ پیدا کر رہے ہیں. ایک ہے لہو اور ایک ہے لہو الحدیث. لہو الحدیث ایک ترکیب ہے. صحیح. ٹھیک ہے. مضاف اور مضاف الیہ سے مل کے یہ تو ایسی ہے جیسے عبد اور عبداللہ کا کوئی فرق جو ہے وہ مٹا دے. ٹھیک ہے. اب ظاہری بات ہے کہ نہیں ہے عبد اور عبد الرحمن، عبد اور عبداللہ. ٹھیک ہے. اضافت کے ساتھ جب دو اسم آپس میں مل گیا ترکیب اضافی کے ساتھ، تو پھر جو ایک ترکیب وجود میں آئی ہے وہ اور ایک جو ہے وہ مفرد لفظ ہے. تو دونوں میں ظاہری بات ہے زمین و آسمان کا فرق ہوگا. قرآن میں اس کے نظائر آپ کو بہت سے مل جائیں گے. تو اب یہ جو ترکیب ہے نا لہو الحدیث، صرف لہو کی بات ہی نہیں کر رہے، اس کو تو چھوڑیں، یہ تو لہو ہے ہی نہیں. یہاں پہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ لہو الحدیث کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ ایسی ہے نا کہ جی آپ کہیں کہ جی مسئلہ زیر بحث ہو کہ جی عبداللہ، اور آپ کہیں کہ جی عبد کا لفظ قرآن میں فلاں فلاں جگہ آیا ہے. تو لہو الحدیث کا لفظ قرآن مجید میں ایک ہی مقام پہ آیا. ٹھیک ہے. لہو الحدیث کا لفظ ایک ہی. ہاں اب اس ترکیب کو کھولنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ہاں وہ آپ اس کو کھولیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جو لہو الحدیث ہے، یہ جو اضافت ہے، اضافت دیکھیں ایک تو اس میں عام طور پہ جیسے نحوی ہیں، نحویوں کا جو انداز اور اسلوب ہے، تو اضافت میں ایک تو نسبت وہ نکالتے ہیں تبیین کی. ٹھیک ہے. من بیانیہ نکال کے. دوسری وہ نسبت نکالتے ہیں تبعیض کی، من تبعیضیہ نکال کے. اچھا لہو الحدیث میں اگر ہم یہ کہیں کہ جی یہ اضافت جو ہے وہ تبیین کی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس سے مراد کیا ہوگی کہ لہو تو اپنے عمومی معنی پہ برقرار ہے. صحیح. آپ اس کا عمومی معنی مراد لیں، لیکن کون سا کس لہو کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے؟ لہو من الحدیث. ٹھیک ہے. اور حدیث سے مراد کیا ہے؟ منکر ہے. اچھا یہ جو تفاسیر ہیں، یہ آپ کو ہمارے ہاں کتب تفاسیر میں اس کی وضاحت، خاص طور پہ وہ جو تفاسیر ہیں جو کہ بلاغت کو ذرا ٹچ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے ہاں آپ کو اس قسم کی تفصیلات مل جاتی ہیں. تو اگر تو آپ اس کو تبیین کی نسبت مانیں، اس اضافت کو تبیین کی نسبت سے مانیں، تو پھر حدیث سے ابھی ہم یہ ساری تفسیر جو ہے سلف کے اقوال کے پرسپیکٹیو میں کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں تو اقوال سلف حجت ہے نا، تو ان کے اقوال کے پرسپیکٹیو میں ہم لہو الحدیث کی ٹرم کو سمجھ رہے ہیں. یہ پرسپیکٹیو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے. ہم مطلق طور پہ لہو الحدیث کی ٹرم کو نہیں سمجھ رہے. تو سلف کے اقوال کی روشنی میں یا تو یہ من تبیین کا ہے، ٹھیک ہے، یعنی سلف نے جو اس کی تفسیر کی ہے تو وہ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تفسیر کی ہے. تو پھر ایسی صورت میں حدیث سے مراد ان کے نزدیک منکر ہے. حدیث سے مراد منکر ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ جی شرکیہ باتیں، یحییٰ بن سلام کا قول تھا، ٹھیک ہے، ضحاک کا قول تھا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ شرکیہ باتیں. تو وہ شرکیہ باتیں حدیث سے لی انہوں نے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو شرکیہ باتوں میں یعنی لہو الحدیث سے کیا مراد ہے؟ لہو یعنی شرک. میں نے اگر تبیین کا مانے، ٹھیک ہے، نسبت اگر یہ تبیین کی ہوگی اضافت کی، تو پھر کیا ہوگا؟ لہو الحدیث سے کیا مراد ہوگا؟ لہو، ہاں من الحدیث. لہو اور من بیانیہ ہے، یعنی حدیث سے مراد ان کے یہاں شرک ہے یا کوئی اور ایسی بڑا منکر، ٹھیک ہے، آلات موسیقی. ٹھیک ہے. تو یہاں وہ بحث ہی نکل جاتی ہے کہ جی لہو تو بہت جنرل لفظ ہے. کیونکہ لہو کو آگے بیان کر رہا ہے، جو اس کی نسبت ہے اضافت کی، وہ اس کو بیان کر رہی ہے. ٹھیک ہے، کہ لہو سے کیا مراد ہے؟ حدیث. اور حدیث سے مراد وہ پھر اسپیسیفک معنی مراد لیتے ہیں. کون؟ سلف. اس سے مراد وہ شرکیہ باتیں لے لیتے ہیں، یا اس سے مراد وہ آلات ملاحی، آلات طرب، آلات موسیقی مراد لے لیتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو من سے اس کی وضاحت کریں. دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو من جو ہے وہ تبعیض کا لیں، جو بعض کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک. پھر آپ اگر آپ سلف کے اقوال کو سمجھیں تو پھر حدیث ان کے نزدیک عمومی معنی پہ باقی ہے. ٹھیک ہے. یعنی حدیث میں سے لہو کو انہوں نے پھر خاص معنی میں لیا. حدیث، ساری بات ہے، حدیث تو حرام نہیں ہے. حدیث میں سے جو لہو ہے، حدیث میں سے جو لہو ہے، تو لہو کو انہوں نے خاص کیا. یعنی منکر میں سے جو لہو ہے. نہیں،
ایک ہے من جو ہے وہ تبیین کا. جب آپ من تبیین کا لیتے ہیں نا پھر حدیث سے مراد منکر ہے. ٹھیک ہے. پھر لہو الحدیث کا آپ ترجمہ کیسے کریں گے کہ جو ومن الناس لوگوں میں سے من یشتری جو خریدتے ہیں, کیا خریدتے ہیں؟ لہو خریدتے ہیں, یعنی منکر. ٹھیک ہے. اگر تبییض کا لیں, تبیین کا, اگر تبیین کا لیں, تبیین کا لیں, ٹھیک ہے. ومن الناس لوگوں میں سے وہ ہیں من یشتری جو خرید لیتے ہیں لہو الحدیث, لہو خرید لیتے ہیں یعنی حدیث سے مراد منکر خریدتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اس کی وضاحت ہوگی. اس کی وضاحت ہو گئی. وہ منکرات میں شرک آ جاتا ہے, منکرات میں آلات موسیقی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ آپ اس کو من جو ہے وہ تبعیض کا لیں کہ لوگوں میں سے وہ جو کہ خرید لیتے ہیں, کیا خرید لیتے ہیں؟ حدیث میں سے لہو خرید لیتے ہیں. حدیث میں سے یعنی اس کا جز ہو گیا نا, لہو حدیث کا جز ہے. حدیث اپنے عمومی معنی پہ ہے. اساطیر, کل اساطیر نہیں خریدتے, اساطیر میں سے جو لہو ہے اس کو خریدتے ہیں. کل غنا نہیں خریدتے, غنا میں سے جو لہو ہے اس کو خریدتے ہیں. غنا بھی ایک حدیث ہے, گانا کیا ایک حدیث ہے, بات ہے. اساطیر بھی ایک حدیث ہے. ٹھیک ہے. تو حدیث میں سے, اساطیر میں سے, غنا میں سے جو لہو ہے اس کو خرید لیتے ہیں. اور لہو سے ان کی مراد کیا ہوتی ہے؟ یعنی وہ اس کا حصہ ہوگا یا اس کا پارٹ ہوگا, جز ہوگا. تو لیکن پھر بھی تبعیض کی وجہ سے وہ خاص تو ہو گیا. تو متعین کی ممانعت کی بات وہ کر رہے ہیں. یعنی من تبیین کا لیں یا من تبعیض کا لیں تو سلف یہاں سے جو مراد لے رہے ہیں قواعد اللغویہ عربیہ کی روشنی میں وہ متعین مراد لے رہے ہیں. صحیح. عموم مراد نہیں لے رہے جس طرح سے غامدی صاحب بیان کر رہے ہیں. نہیں تو اگر وہ متعین مراد لیتے تو اس سے یا پھر وہ آلات مراد لیتے یا پھر جو ہے وہ شرک مراد لیتے. دونوں میں سے کوئی ایک چیز مراد لیتے. اگر اس کو اسپیسیفائی کر رہے تھے وہ تو دونوں میں سے کوئی ایک چیز مراد نہیں ہونی چاہیے تھی. دیکھیں سلف جو ہے نا, سلف ان میں سے بعض نے اس کی ایک نوع کو بیان کر دیا جو متعین ہے نا. ہم نے کہا جو متعین ہے وہ بھی ایک اعتبار سے غیر متعین ہے. صحیح ہے. اور ایک پہلو سے متعین ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ ایک فرد نہیں ہے, ایک نوع ہے. ایک نوع ہے. ہاں, اس میں بہت ساری چیزیں شامل. تو وہ نوعی تفسیر کر دیتے ہیں. یعنی اس سے ملتی جلتی نوع کو وہ اس نوع میں, اس کے حکم میں شامل کر دیتے ہیں. صحیح ہے. ہاں, لیکن اس اعتبار سے کہ ہر نوع کو اس میں شامل نہیں کر رہے تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ غیر متعین ہے. یعنی اس نوع کی جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ اس میں شامل ہوں گی. وہ اس میں شامل ہوں گی اور اس سے ملتی جلتی نوع بھی اس میں شامل ہوگی. اوکے, صحیح. یہ بات ہے. تو اس اعتبار سے کہ سلف نے یہاں پہ جو معنی بیان کیا وہ ایک اعتبار سے متعین ہے اور ایک اعتبار سے غیر متعین ہے. متعین اس اعتبار سے ہے کہ یہاں پہ جس کو وہ حرام کہہ رہے ہیں, جس کو وہ دلالت اور گمراہی کہہ رہے ہیں, اور جسے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جس کے اوپر عذاب کی وعید ہے, تو اس میں ہر چیز, صرف وہی چیز اس میں شامل ہے جس کے اوپر عذاب کی وعید ہو سکتی ہے. صحیح. اور جس کے اوپر دلالت کے لفظ کا اطلاق ہو سکتا ہے, اور وہ ایک سے زیادہ چیزیں ہو سکتی ہیں, وہ ایک نہیں. تو اس لیے یہاں پہ یہ بات کرنا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بہت عمومی معنی مراد ہے اور پھر اطلاق کی بات ہے اور استعمال کی بات ہے, وہ لمبی چوڑی اپنی توجیحات ہیں. بٹ ٹھیک ہے, لوگ توجیحات کرتے رہتے ہیں, لیکن سلف کا یہ مراد نہیں ہے جس طرح سے غامدی صاحب اس کو بیان کرتے ہیں. یعنی اگر آپ اس کو جنرل میننگ میں رکھیں بھی تو آپ اس کو آلات موسیقی کو اس سے نکال نہیں سکتے. آلات موسیقی کو اس سے نکال نہیں سکتے اور آپ ہر چیز کو اس میں داخل بھی نہیں کر سکتے. آلات موسیقی کی یا کوئی بھی اور چیز, مطلب جیسے دیکھیں نا, وہ یہ کہتے ہیں آلات موسیقی بھی ہیں, اساطیر بھی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آلات موسیقی ہیں, اساطیر بھی ہیں, لیکن اساطیر وہ جو آلات موسیقی کی طرح ممنوع ہیں. صحیح. یا اساطیر کے علاوہ آپ نے کچھ اور بھی اس میں ڈالنا ہے تو صرف وہی چیز اس میں داخل ہوگی جو کہ حرمت کے دائرے میں داخل ہوگی. یہ مراد, یہ سلف کی مراد ہے. تو حافظ صاحب مطلب جو لہو الحدیث ہے اس پہ کافی ڈیٹیل سے آپ کی رائے آ گئی ہے. اس کے بعد جو غامدی صاحب ایک اور آیت سے استدلال کرتے ہیں وہ جو سورہ اسراء کی آیت نمبر 64 ہے, تو اس سے بھی یعنی بعض لوگ موسیقی مراد لیتے ہیں, لیکن وہ دوبارہ پھر وہی بات کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اس سے اسپیسیفک موسیقی مراد لے نہیں سکتے. تو اس پہ آپ کے کیا کمنٹس ہیں؟ دیکھیں اس میں وہ جو آیت ہے سورہ اسراء کی, یہ بنی اسرائیل کی, وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ,
واجلب علیہم بخیلک ورجلک. اب اس کا غامدی صاحب نے کیا ترجمہ کیا کہ ان میں سے جس پر تیرا بس چلے تو اپنے غوغا سے انہیں گھبرا لے. یعنی شیطان کی بات ہو رہی ہے، ابلیس کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے اوپر تیرا بس چل رہا ہے تو ان کو پھسلا لے اپنے شور و غوغا سے، یعنی اپنے پیچھے لگا لے انسانوں میں سے، ٹھیک ہے، میں بھی دیکھ لوں گا. اب غامدی صاحب حواشی میں کیا لکھتے ہیں جی، یہ اس شور و غوغا کی طرف اشارہ ہے جو شیطان کے اٹھائے ہوئے لیڈر، رہنما، دانشور اور مذہبی پیشوا حق اور اہل حق کے خلاف ہمیشہ برپا کیے رہتے ہیں. ہر زمانے میں حق اور اہل حق رہے ہیں. تو اب کچھ لوگ جو ہے وہ شیطان کے اٹھائی ہوئی لیڈر ہوتے ہیں، رہنما ہوتے ہیں، دانشور ہوتے ہیں، مذہبی پیشوا ہوتے ہیں جو شور و غوغا پیدا کر دیتے ہیں، تو اس کو ان کی آواز کہا گیا. دیکھیں یہاں جو لفظ ہے وہ صوتک کا لفظ ہے. غامدی صاحب نے یہاں پہ بھی وہی ایک جو ان کا ایک مرکزی تھیم ہے نا پوری بحث کا، وہ یہی ہے کہ ہر جگہ وہ عموم کو داخل کر رہے ہیں. نہیں ویسے جو یہ والی آیت ہے اس سے مطلب سلف کا کیا تھیسس ثابت ہوتا ہے؟ اس سے اس کی طرف ہم آتے ہیں. غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہاں کسی خاص آواز کی تخصیص نہیں ہے. شیطان یا ابلیس کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ تیری آواز، ٹھیک ہے. اب اس میں شیطان کی آواز بھی ہو سکتی ہے، شیطان کے کرندوں کی آواز بھی ہو سکتی ہے، جو انسانوں میں سے شیطان ہیں ان کی آواز بھی مراد ہو سکتی ہے. ان میں سے کچھ شعلہ بیاں خطیب ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ شعلہ بیاں شاعر ٹائپ لوگ ہو سکتے ہیں، سارے موسیقی کار تھوڑے ہوں گے. وہ یہ بات مراد. تو یہاں پہ مطلب یہ جو اشکال پیدا ہوا یا جو بحث کھڑی ہوئی، وہ جو لفظ منہم بصوتک، یہاں سے جو ہے وہ استدلال کر بصوتک وہ کہتے ہیں جی زمخشری نے یہ کہا کہ یہاں مراد شیطان کا غوغا ہے، یعنی شیطان کا جو ہے وہ شور و غوغا ہے، ٹھیک ہے. زمخشری نے یہ کی. انہوں نے بھی کہا کہ جی شیطان سے مراد یہ ہے کہ جو شیطان کے پیروکار لیڈرز ہیں، وہ جو ڈگڈگی بجاتے ہیں اور عوام کو اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں، وہ مذہبی لیڈر بھی ہوتے ہیں، پولیٹیکل لیڈرز بھی ہوتے ہیں. یہ بیسیکلی ان کی آواز کی بات ہو رہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی آواز کے مقابلے میں ہوتی ہے، اور وہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف جانے کے بجائے اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں. جیسے وہاں پہ مشرکین مکہ تھے، شور و غل مچا کے لوگوں کو قرآن کی طرف جانے سے روکتے تھے اور اپنے پیچھے لگا لیتے تھے. اس میں اپنی شاعری، اپنی خطابت یا جو بھی ان کی سکل آپ کہہ لیں، اس کو وہ استعمال کرتے تھے اپنی آواز کی. تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی یہ مراد ہے. اچھا اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ سلف میں جو ہے وہ اقوال تو ہیں، سلف میں اس قسم کے اقوال تو ہیں. جیسے مجاہد نے کہا کہ جی یہاں مراد جو ہے وہ غنا ہے، ٹھیک ہے. بصوتک شیطان کی آواز سے مراد کیا ہے؟ غنا ہے. انہی کا ایک قول ہے کہ یہاں اس سے مراد مزامیر ہے، مزمار کی جمع مزامیر یعنی آلات موسیقی ہے. مجاہدی کا قول ہے. اکرمہ سے بھی یہ دونوں قول مروی ہیں. ایک قول ان کا یہ ہے کہ اس سے مراد غنا ہے، دوسرا یہ کہ مزامیر ہے. ہم نے کہا کہ اصل میں ان کا دوسرا قول پہلے قول کی تفسیر کرتا ہے کہ غنا سے مراد مطلقاً غنا نہیں ہے بلکہ آلات موسیقی ہے، ٹھیک ہے. حسن بصری نے کہا کہ اس سے مراد مزمار ہے، یا انہوں نے کہا ایک قول ان کا یہ بھی ہے کہ دف مراد ہے یا دف مراد ہے. ضحاک کا بھی یہ قول ہے کہ اس سے مراد مزمار ہے، وہی آلہ موسیقی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہر وہ پکار جو اللہ کی معصیت کی طرف لے جائے. مقاتل نے یہ بات کہی ہے کہ اس سے مراد پکار ہے، وہی جو اللہ کی معصیت کی طرف. یحییٰ بن سلام نے کہا کہ اس سے مراد وسوسہ ہے. اب اصل میں اس بات کو کھولنے کی ضرورت ہے. غامدی صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی صوت کا لفظ عام ہے، ٹھیک ہے، صوت کا لفظ تو جب ہم مطلب یہ سلف کے اقوال پڑھتے ہیں تو اسے بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ اسے جنرل میننگ مراد ہے، اسی لیے تو انہوں نے مطلب الگ الگ مطلب لیا ہے. وہی ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں کہ اصل میں سلف کے اقوال کو ایک ساتھ رکھ کے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، پہلے تو ہم لفظ کو کھولتے ہیں نا. صوتک، صوت کا لفظ تو عام ہے. صوت سے مراد آواز ہے. آواز شاعری کی بھی ہو سکتی ہے، خطابت کی بھی ہو سکتی ہے، موسیقی کی بھی ہو سکتی ہے. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. لیکن یہ آواز کیا انسانی آواز ہے؟ اللہ تعالیٰ کس کو خطاب کر رہے ہیں؟ ابلیس کو، شیطان کو. خطاب تو اس کو ہے. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، ٹھیک ہے، مطلب مخاطب وہ ہے نا، من استطاعت، ضمیر حاضر ہے. من استطاعت منہم بصوتک، وہاں بھی کاف ضمیر خطاب کی ہے، ٹھیک ہے. تو مخاطب جو ہے وہ تو آپ کا ایک ہی ہے، ابلیس ہے. اب ایک اعتبار سے آواز متعین ہے مخاطب کے اعتبار سے، ٹھیک ہے. آواز ہونے کے اعتبار سے وہ جرنل ہے، لیکن جس کی آواز ہے اس کے اعتبار سے وہ متعین ہے.
تو معنی میں وہی بات جو پہلی جو آیت میں ہم نے کی تھی کہ نہ معنی جو ہے وہ ہر اعتبار سے عمومی ہے، نہ معنی ہر اعتبار سے خاص ہے. جیسے کہتے ہیں کہ اس میں من وجہ عموم ہے اور من وجہ اس میں خصوص ہے. تو یہ بیسیکلی وہ والی صورت بن رہی ہے کہ صوت کے اعتبار سے عموم ہے، لیکن جس کی آواز ہے اس کے اعتبار سے تو شیطانی آواز. مجھے بتائیں، شیطانی آواز شاعری کی صورت میں ہو، شیطانی آواز باجے کی صورت میں ہو، شیطانی آواز خطابت کی صورت میں ہو، ہر صورت میں وہ علی الاطلاق حرام ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ شیطان کی آواز جب ہم اس کو کہہ رہے ہیں شیطان، تو وہ شیطان شاعری میں جو ہے وہ خطاب کر رہا ہے، شیطان نثر میں خطاب کر رہا ہے، شیطان موسیقی میں سے جو ہے وہ آواز نکال رہا ہے، اعلی موسیقی میں سے. تو ہر اعتبار سے اس کی صوت میں آپ عموم بھی پیدا کر لیں، لیکن کاف ضمیر خطاب کی کہہ رہی ہے کہ یہ بیسیکلی اس چیز کو سامنے رکھو کہ ابلیسی آواز ہے. یہ تو یہاں تک تو جو گاندھی صاحب کا نیریٹو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا. نہیں، وہ اصل میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل عام ہے، اس میں ہر قسم کی شاعری اور خطابت شامل ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہر قسم کی شاعری اور خطابت اس میں شامل نہیں ہے. اس میں شیطانی شاعری اور شیطانی جو ہے وہ خطابت کی بات ہو رہی ہے. تو وہ بھی یہ بات کہتے ہیں. اگر وہ یہ کہہ دیں تو ہمارا مقصد حل ہو جائے، ہمارا ان کا اختلاف ہی ختم ہو گیا. پھر تو یہ آیت متعین ہو گئی نا، پھر تو آیت متعین ہو گئی، پھر استعمال کی بات کہاں پہ رہ گئی؟ وہ اس طرح کہ وہ کہتے ہیں کہ جو شاعری علی الاطلاق حرام تھوڑی ہے، وہ جو شیطانی شاعری ہوگی، بری شاعری ہوگی، جو فحش ہوگی، اس کا ہم حرام کہیں گے. تو آیت کا مصداق ہی شیطانی شاعری ہے. ٹھیک ہے، آیت کا مصداق یا معنی ہی شیطانی خطابت ہے یا شیطانی موسیقی ہے، شیطانی موسیقی ہے. ٹھیک ہے، عام موسیقی نہیں. شیطانی موسیقی سے مراد کیا ہے کہ غنا میں سے آلات موسیقی، غنا میں سے آلات موسیقی. ہاں، اوکے. غنا میں سے آلات موسیقی. سلف بار بار کیا کرتے ہیں؟ غنا کی تخصیص کرتے ہیں آلات موسیقی کے ساتھ. جس طرح وہ خطابت میں سے جو ہے وہ شیطانی خطابت نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح غنا میں سے جب آپ آلات موسیقی نکال رہے ہیں تو اس کی تخصیص ہو گئی نا. تو یہ اس کی حرمت مراد ہے. تو یہی تو ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیں نا، جیسے سلف کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے شیطان کا وسوسہ ہے. یحییٰ بن سلام نے کہا یعنی شیطان تمہیں وسوسہ ڈالے، تمہارے جو ہے وہ دل میں پھونک مارے. ٹھیک ہے، شیطان جو ہے وہ اعلی موسیقی میں کوئی آواز پیدا کر کے تمہیں اپنے پیچھے لگا لے، وسوسہ ڈال کے لگا لے، پھونکے مار کے لگا لے. ٹھیک ہے، تمہارے ذہن کے اندر کوئی سوچ پیدا کر کے لگا لے. تو ہر صورت میں کیا ہوگا؟ تمہارے لیے حرام ہے اس کے پیچھے چلنا، اس آواز کے پیچھے چلنا. کس کی؟ شیطان کی آواز کے پیچھے. تو سلف جب کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد غنا ہے، اور غنا میں سے بھی وہ تخصیص کر دی انہوں نے آلات موسیقی، یعنی وہ جو ہے اس کو غنا پہ جنرل نہیں رکھتے، اس کو اسپیسیفائی کر دیتے ہیں مزمار سے آلات موسیقی سے. آلات موسیقی سے یہ مراد ہے. تو اب غامدی صاحب نے اصل میں ایک بات اور پیدا کر دی. انہوں نے کہا جی دیکھیں، یہ جو شیطان کی جنگ ہے کیا صرف موسیقی سے لڑی جاتی ہے؟ شیطان تو اپنی جنگ جو ہے وہ خطابت سے بھی، شاعری سے بھی لڑتا ہے. ٹھیک ہے، جو شیطانی قوتیں طاقتیں، بات تو ٹھیک ہے. شاعری اور خطابت بھی جو ہے وہ دین سے ہٹانے کے لیے استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بڑے بڑے خطیب بعض اوقات جو ہے وہ لوگوں کو اللہ کے دین سے ہٹا دیتے ہیں، گمراہ کر دیتے ہیں. چونکہ وہ خود مذہبی پیشوا بھی جو ہے وہ بعض گمراہ ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ شیطان کی آواز موسیقی کی صورت میں ہو یا خطابت کی صورت میں ہو یا شاعری کی صورت، کسی بھی صورت میں ہو، تو اس کو کہا گیا صوتک، تیری آواز. تو وہ شیطانی آواز ہے. تو ہر حال میں اس کی جو پیروی ہے وہ ممنوع ہے، حرمت کے درجے میں داخل ہے. تو جو سلف نے مختلف اقوال بیان کیے ہیں، اور ان کو پھر جو ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح جوڑیں گے؟ ہم وہ یہی کہہ رہے ہیں نا، وہ شیطان کی جو آواز ہے اس کی صورتیں متعین کر رہے ہیں. کبھی وہ وسوسے کی صورت میں ہے، یہ شیطان مطلب آپ کے دل کے اندر اپنی آواز پیدا کر رہا ہے. یعنی ضروری نہیں کہ آپ کے کانوں میں کوئی آواز آئے گی شیطان کی. ٹھیک ہے، وہ آپ کو وسوسہ ڈال رہا ہے، یہ بھی شیطانی آواز ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی وہ آپ کو پھسلا رہا ہے. تو وہ اصل میں یہ بات کر رہے ہیں کہ شیطان کی آواز کی جو مختلف صورتیں ہیں ان کو وہ کھول رہے ہیں. یعنی وہ جو نو ہے
شیطانی آواز کی، شیطانی صوت کی، اس کی وہ صورتیں بیان کر رہا ہے. وہ مزمار بھی ہے، کبھی وہ اپنی آواز اعلی موسیقی میں پیدا کر رہا ہے، کبھی وہ اپنی آواز آپ کے دل میں پیدا کر رہا ہے وسوسے کے ذریعے سے، کبھی آپ کے دماغ میں سوچ کے ذریعے سے پیدا کر رہا ہے اپنی آواز. یہ مراد. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس آیت کی بھی کافی ڈیٹیل سے وضاحت ہو گئی ہے. تو اس کے بعد غامدی صاحب نے جو سورہ نجم کی آیت 60 اور 61 ہے وہاں سے بھی مطلب جو عام لوگوں نے موسیقی مراد لیا ہے، یعنی وہاں کہا گیا وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ. تو سامدون کی تفسیر میں یعنی بعض جو مفسرین ہیں وہ موسیقی کی طرف گئے ہیں. تو غامدی صاحب نے بھی پھر اس آیت کو موضوع بحث بنایا اور انہوں نے ثابت کیا کہ نہیں اس سے اسپیسیفکلی موسیقی مراد نہیں ہو سکتی. یہ بات انہوں نے ہر جگہ کی ہے. جیسے دیکھیں اب یہاں اکرمہ سے ایک تو روایت ہے اور یہ سارے اقوال غامدی صاحب نے بھی بیان کی ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے اس کا اتنا احسان نہیں کیا جتنا ہم کر رہے ہیں کہ کافی سارے لوگوں سے اصل میں وہ اقوال ہے. لیکن بہرحال سامدون سے حمیری زبان میں مراد کیا ہے؟ غنا ہے. ٹھیک ہے، یہ اکرمہ نے کہا. حمیر مطلب قرآن چونکہ مختلف قبائل کی لغت میں نازل ہوا، اس پہ ہم نے قرات کے حوالے سے بھی گفتگو کی تھی. تو بہرحال خمیر کی لغت میں اس سے مراد جو ہے وہ غنا ہے. قتادہ، حسن بصری، سعید بن جبیر، ابن زید، ان سے بھی مروی ہے کہ سامدون سے مراد غافل ہے. اب پھر مطلب ایک دوسری تفسیر آ گئی، یہ تنوع ہے. ابن عباس سے ایک معنی ہے غنا کا اور دوسرا غفلت کا ہے. اب پھر دیکھیں کہ ایک ہی سلف میں سے ایک ہی صحابی ایک ہی تابعی سے دو تفسیریں مراد ہوتی ہیں. کبھی وہ ایک تفسیر کر رہے ہیں، کبھی دوسری کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اصل میں وہ اپنی پہلی تفسیر کو دوسری کے ذریعے سے کھول رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب سلف نے کوئی پیراگرافس میں تھوڑی تفسیر کی ہے، وہ تو ایک لفظ بیان کر دیتے تھے، ایک لفظ سے ایک لفظ کی تفسیر کر دیتے تھے، مطلب بہت اختصار کے ساتھ. وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ہم اللہ کی کتاب کو جو ہے وہ ایسے جیسے اب ایک آیت کی جو ہے 4 صفحوں میں تفسیر ہو رہی ہے، وہ 4 صفحے بھائی کہاں سے لے آئے ہو؟ تمہارے اوپر وہی نازل ہوئی ہے. اب تو ہمارے یہی صورت حال ہے نا. تدبر قرآن بھی 8 جلدوں میں ہے اور بھی ہمارے ہاں جو روایتی تفسیریں ہیں وہ بھی 8 10 جلدوں میں ہے. سلف کا یہ طریقہ کار نہیں تھا. سلف کہتے تھے بھائی لفظ کا معنی بس کافی ہے. مطلب آپ نے اللہ کا معنی اور مفہوم جاننا ہے تو ایک لفظ کا معنی بس کافی ہے. باقی جو ایک لفظ کی تفسیر میں آپ 4 صفحے لکھ رہے ہیں تو 4 صفحے کہاں سے لے آئے ہو؟ یہ تو آپ کے اندر سے آ رہا ہے. لفظ سے تو 4 صفحے نہیں نکل سکتے. یعنی وہ نارملی جو ہے اس کی جو تفسیر لغوی کرتے تھے، لغوی کرتے تھے نا. ٹھیک ہے. اب وہاں پہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے نا، وہ تو پیراگرافس میں نہیں کرتے تھے. یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے. اصل میں تفسیر کا اصل اسلوب تو یہی ہے. یہ تو ہمارے ہاں متاخرین کا رواج نکل پڑا ہے کہ ایک آیت کی تفسیر میں 4 اور 8 10 صفحے جو ہے وہ ہم لگا دیتے ہیں. ظاہری بات ہے اس کو تفسیر پہ رائے کہیں، سیدھی سی بات ہے. لفظ میں سے 4 صفحے کہاں سے نکالیں گے؟ قرآن کے ایک لفظ میں سے 4 صفحے کہاں سے نکالیں؟ نکل ہی نہیں سکتے. نہیں نکل سکتے. وہ احادیث ٹھیک ہے، وہ احادیث بھی کتنی بیان کرتے ہیں ہم. چلیں باہر، ابھی ہمارا یہ موضوع نہیں ہے. ہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابن عباس سے رضی اللہ عنہ ایک معنی ہے سامدون کا کہ اس سے مراد غنا ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ گانے بجانے میں مشغول ہے. دوسرا معنی غفلت ہے. تو کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ یہاں مراد گانا بجانا ہے. اور گانا بجانا کیوں مراد ہے؟ کیونکہ اس سے غفلت ہوتی ہے، اللہ سے غفلت پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دونوں ہی معنی درست ہیں. ضحاک ان سے یہ مروی ہے کہ اس سے مراد لہو لعب ہے. ٹھیک ہے. بعض سلف نے یہ بھی کہا کہ یمنی زبان میں اس سے مراد آلات ملاحی یعنی آلات موسیقی ہے، یمن کی زبان میں. ٹھیک. مجاہد جو ہیں ان سے ایک اور تفسیر ملتی ہے کہ جی تمہاری پیشانی جو ہے نا اس پہ سلوٹیں پڑی ہیں، یعنی تم تکبر کر رہے ہو. وان تم سامدون، تم متکبر ہو. ایک معنی کھڑے ہونے کا بھی کیا گیا. لیکن اس سے بھی مراد کیا ہے؟ تکبر سے اعراض کرنا، یعنی گانا بجانا جو کہ اعراض پیدا کرتا ہے، گانا بجانا جو کہ غفلت پیدا کرتا ہے. تو یہ اس کے نتائج کو ڈسکس کر رہے ہیں. کبھی سلف کسی لفظ کا معنی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں اپنی تفسیر کے ذریعے، اور کبھی اس معنی سے زیادہ اہم چیز اس کا نتیجہ ہوتا ہے. نہیں تو اگر وہ والے نتائج پیدا نہ کر رہا ہو تو پھر اس کو جائز کہیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ اس کا معنی ہے یا نتیجہ ہے. ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معنی تو یہ ہے اور اس معنی میں لازم طور پہ یہ نتیجہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی آپ اس کا معنی کر سکتے ہیں، جسے ہم لازم معنی کہتے ہیں. منطق کے اندر یہ ہوتا ہے نا کہ ایک جو ہے وہ معنی جیسے لازم معنی کہتے ہیں. تو سامدون سے ہم اس کا معنی وہ والا کر سکتے ہیں؟
وہ علمانہ کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ تکبر پیدا ہوتا ہے، اعراض پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اصل معنی اس کا کیا ہے؟ غنا ہے، اصل معنی اس کا غنا ہے. لیکن بعض سلف نے جو اس کا معنی تکبر کر دیا، ٹھیک ہے، تو اس سے مراد ان کی کیا ہے کہ بھائی اس غنا کے نتیجے میں اعراض پیدا ہوتا ہے. یا بعض سلف نے اس کا معنی غفلت کر دیا، تو اس غنا کے نتیجے میں اس سے کیا ہے؟ غفلت پیدا ہوتی ہے. تو یہ مراد ہے. اچھا آپ صاحب، مطلب جو 3 آیات ہیں اس حوالے سے جو پیش کی جاتی ہیں ان پہ ہماری بات ہو گئی. اس کے بعد ایک اور آیت جو سورہ فرقان کی آیت نمبر 72 ہے وہ اس حوالے سے پیش کی جاتی ہے، جس میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے لوگ، یعنی وہ مومنین کی صفات بیان ہوئی ہیں، اور جب وہ لغو کے پاس سے گزرتے ہیں تو باعزت طریقے سے گزر جاتے ہیں. تو یہاں پہ لغو سے مراد موسیقی ہے یا آلہ موسیقی ہے یا کیا ہے؟ زور کا لفظ استعمال ہوا بیسیکلی، والذین لا یشہدون الزور. تو اس زور کا جو معنی ہے اس کے بارے میں بعض سلف نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے وہ غنا ہے. زور کے کئی ترجمے کیے گئے ہیں. زور کا معنی ویسے تو جھوٹ ہے نا، یا ہر باطل چیز کو زور کہتے ہیں. اب اس میں بھی غامدی صاحب نے کہا جی دیکھیں تبری نے کہا ہے یہ بات کہ یہ غنا کو خاص نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہہ دیا نہیں ہے غنا کو خاص، ٹھیک ہے، لیکن کیا سلف نے اس سے مراد عموم لی ہے؟ تو جب وہ عموم بھی مراد لیتے ہیں تو اس عموم سے بھی ان کی کیا مراد ہوتی ہے؟ جیسے یہ کہتے ہیں جی زمخشری یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے شہادت زور ہے، جھوٹی گواہی، یعنی کذابین کی مجلس میں نہ بیٹھے. والذین لا یشہدون الزور، جو جھوٹوں کی مجلس میں حاضر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، یعنی جھوٹوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتے، یہ مراد ہے. اب ہم دیکھتے ہیں سلف نے کیا معنی کیا. مقاتل کہتے ہیں جی اس کا معنی زور کا گناہ ہے. ٹھیک ہے، آپ گناہ معنی کر سکتے ہیں. تو موسیقی تو ان کے نزدیک ویسی گناہ ہے روایتی فکر میں یعنی مجلس موسیقی میں نہیں بیٹھتے. والذین لا یشہدون الزور، جھوٹ کی مجلس میں نہیں بیٹھتے، موسیقی کی مجلس میں نہیں بیٹھتے، ٹھیک ہے، باطل مجلس میں نہیں بیٹھتے، موسیقی بھی ان کے نزدیک باطل ہے. تو وہ ایک استدلال تو کر رہے ہیں، اب یہ تو مانیں، ان کا استدلال تو بنتا ہے کیونکہ اس کو باطل سمجھ رہے ہیں، جھوٹ سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، گناہ سمجھ رہے ہیں. اچھا اسی طرح ضحاک، حسن بصری، یحییٰ بن سلام، انہوں نے کہا اس سے مراد شرک ہے، شرک کی مجلس میں نہیں بیٹھتے. ٹھیک ہے، شرک بھی جھوٹ ہے، اللہ کے اوپر ایک طرح کا جھوٹ ہے. قتادہ اور سودی نے کہا کہ اس سے مراد باطل اور جھوٹ ہے، یعنی ہر باطل چیز، ہر جھوٹ اس میں شامل ہے. قتادہ نے اس سے یہ بھی مراد لی کہ جھوٹی گواہی، وہ بھی اس میں آ گئی. مجاہد نے اس کا معنی غنا کیا. ٹھیک ہے، ضحاک، طاؤوس، ابو العالیہ اور ربی وہ کہتے ہیں جس سے مراد مشرکین کی عید ہے، کیونکہ اس میں بھی شرک ہے، اللہ کے اوپر جھوٹ ہے. اچھا مشرکین کی عید میں 2 چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. آج کل کا بھی جو مزاروں کا شرک ہے اس کو بھی سامنے رکھیں تو آلات موسیقی اور دوسرا شرک. تو والذین لا یشہدون الزور، ٹھیک ہے، تو اس میں دونوں چیزیں شامل ہو گئیں. بعض سلف نے یہ بھی کہا کہ اس سے مراد بری مجلس ہے، ہر بری مجلس. بعض نے کہا کہ نوحہ کی مجلس بھی اس میں شامل ہے. بعض نے کہا کہ مشرکین کے میلے ٹھیلے. پرانے زمانے میں بھی مشرکین کے میلے ٹھیلوں پہ گانا بجانا بھی ہوتا تھا، ٹھیک ہے. تو وہ اس معنی میں سلف نے اگر اس سے مراد شرک بھی لیا ہے تو اس سے مراد وہ شرکیہ مجالس جہاں آلات موسیقی بھی ہیں. تو شرکیہ مجالس انفرادی طور پہ ہوں یا آلات موسیقی کی مجالس انفرادی طور پہ ہوں یا دونوں اکٹھی ہوں تو یہ تو گناہ در گناہ ہے. جیسے آج کل مزاروں پہ ہے، ٹھیک ہے، ناچ گانا بھی ہو رہا ہوتا ہے، شرک بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو والذین لا یشہدون الزور، وہ جھوٹ، یعنی ایک تو یہ ہے کہ جھوٹ کی جو مجلس ہے وہاں، یا شرک کی مجالس میں نہیں حاضر ہوتے، یا پھر اس سے مراد باطل مجالس میں نہیں حاضر ہوتے، یا اس سے مراد گناہ کی مجالس میں نہیں حاضر ہوتے. تو اس اعتبار سے زور کو ایک عمومی معنی میں سلف نے مراد لیا. تو اس اعتبار سے ایک آپ کہہ لیں ایک دلیل ان کی بنتی ہے. ہاں یہ بات البتہ کی جا سکتی ہے کہ یہ چاروں آیات جو ہے وہ ہر اعتبار سے مطلب برابر نہیں ہے، یعنی اپنی دلالت اور حکم کے اعتبار سے برابر نہیں ہے. سب سے زیادہ قوی جو آیت موسیقی کی حرمت میں پیش کی جا سکتی ہے وہ سورہ لقمان کی ہے، یعنی جس ترتیب سے ہم نے ان کو پیش کیا کہ وہ اپنے حکم میں بھی صریح ہے اور اپنی دلالت میں بھی صریح ہے. لہو الحدیث والی، لہو الحدیث والی. اچھا جو دوسری آیت ہے نا اس میں دیکھیں وہ تھی یہ صوتک والی جو الفاظ تھی، ٹھیک ہے. اب اس میں جو صوتک کا الفاظ ہے، ٹھیک ہے، اب اس سے مراد کیا ہے؟ شیطانی آواز ہے. تو شیطانی آواز میں شیطانی باجی وغیرہ بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے. تو آیت اپنے سیاق و سباق کے اعتبار سے
صراحت سے اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ شیطانی آواز جو ہے اس کی اتباع حرام ہے. تو حکم جو ہے حرمت کا ہے، وہ سری ہے. یعنی شیطانی آواز کے پیچھے چلنا ظاہر بات ہے کوئی نہیں کہے گا کہ جی چلنا چاہیے. یعنی اگر اس کا آپ جنرل میننگ مراد لیں بھی تو اس میں وہ اعلیٰ موسیقی یا آلات موسیقی نہیں، دو چیزیں دیکھیں، ایک ہے حکمت اور ایک ہے دلالت. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ جی حکم سری ہے آیت کا، اور یہ بھی بتائیں کہ لفظ کے اپنے معنی پہ دلالت بھی سری ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لاہ الحدیث والی آیت میں حکم بھی سری ہے، عذاب مہین کی وعید ہے، ساتھ میں اس کو دلالت کا ٹیگ بھی لگا دیا، اور جو لفظ لاہ الحدیث کی دلالت ہے وہ بھی سری ہے. صحیح، ٹھیک ہے. ہاں، یہ جو دوسری آیت ہے نا، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، اس میں حکم تو سری ہے کہ شیطانی آواز کے پیچھے نہیں چلنا. یہ تو سب کو سمجھ میں آ رہا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی نہیں، کوئی شیطانی آواز ایسی ہو سکتی ہے کہ جس کے پیچھے آپ چل سکتے ہیں. صحیح، ایسے کوئی نہیں کہہ سکتا. مذمت کا انداز ایسے ہی ہے کہ آپ نے شیطان یا شیطان کے پیروکار یا اس کا لیڈر جو بھی آپ مانا کر دیں، آپ نے اس کی اتباع نہیں کرنی. یعنی شیطانی آواز کے پیچھے نہیں چلنا، بھلے وہ شیطان انسانوں میں سے ہے. جو شیطانی آواز ہے اس کے پیچھے چلنا کون اس کو الاؤ کر سکتا ہے؟ یہ بات ہے اللہ اور اس کے رسول کی آواز کے مقابلے میں شیطانی آواز. تو حکم سری ہے کہ حکم حرمت کا ہے. ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صوتک کے لفظ کی جو دلالت ہے نا، یہ عمومی ہے. یہ عمومی ہے، یہ اتنی صراحت کے ساتھ نہیں ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اس میں آپ کہہ لیں کہ جی آلات موسیقی کے علاوہ جو ہے اور بھی شیطانی آوازیں ہو سکتی ہیں، وہ مراد ہو سکتی ہیں. لاہ الحدیث میں مراد غنا ہی ہے یا اس سے ملتی جلتی انواع. ٹھیک ہے. یہاں تھوڑا سا عموم زیادہ ہے. صوتک میں صوت کا لفظ عام ہے، شیطان کی آواز وسوسے کی صورت میں ہو. اور جو اگلی دو آیات ہیں وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ میں دیکھیں کہ اس میں اسلوب جو ہے نا مذمت کا ہے، یعنی صراحت نہیں معلوم ہو رہی حرمت کی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ہنستے ہو، روتے نہیں ہو، اور تم گانے بجانے میں لگے ہو، غفلت میں پڑی ہوئی ہو. تو حرمت میں صراحت نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس سے استشہاد ہو سکتا ہے، استشہاد ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، استدلال ہو سکتا ہے جسے ہم استدلال کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اشارتاً استدلال ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ دلالت اس کی سری ہے. سامدون سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ صحابہ نے، اہل لغت ہیں جو سب سے بڑھ کے اہل لغت ہیں صحابہ، انہوں نے متعین کر دیا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ غنا ہے. باقی جو انہوں نے غفلت وغیرہ کی بات کی تو انہوں نے اس لیے کی کہ اس کا نتیجہ غفلت ہے، اور غنا سے بھی مراد ان کی آلات موسیقی ہیں. تو یہاں دلالت سری ہے، حکم جو ہے وہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جی حکم میں اتنی صراحت نہیں ہے. جو انداز بیان ہے، اسلوب ہے حکم کا، وہ اس طرح کا واضح ممانعت کا نہیں ہے، لیکن لفظ کے اپنے معنی پہ دلالت سری ہے. اچھا، یہ جو ہے نا آخری آیت، اس میں حکم اور دلالت دونوں جو ہے وہ عمومی ہے. حکم بھی عمومی ہے، والذین لا یشہدون الزور، ان کے بارے میں ایک بیان کا انداز ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے، یعنی کوئی وعید نہیں ہے. صحیح، کوئی صراحت کے ساتھ جو ہے وہ ممانعت نہیں ہے کہ یہ نہ کرو. اچھا، ممانعت کا ہونا ضروری نہیں ہے یا لفظ حرام کا اطلاق ہونا ضروری نہیں. ہم نے کہا جیسے لاہ الحدیث والی آیت میں عذاب کی وعید سنا دی، یہ بھی حرمت کا بیان ہی ہوتا ہے کہ کسی فعل پہ عذاب کی وعید آ جو لا یشہدون الزور ہے، اس میں مطلب آلات موسیقی کو آپ شامل کر بھی سکتے ہیں اور نکال بھی سکتے ہیں. ہاں، اس میں آلات موسیقی کو نہیں نکال تو ہم نہیں سکتے، ظاہری بات ہے. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس میں آلات موسیقی کے علاوہ، جیسے غامدی صاحب کہتے ہیں نا، کہ اور بھی چیزیں داخل ہو جاتی ہیں، تو ٹھیک ہے. یہ بات جھوٹی مجلس بھی اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے، والذین لا یشہدون الزور، کذابین کی مجلس بھی اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے، جھوٹی گواہی بھی اس میں شامل ہے. اس میں ہر باطل مجلس شامل ہے، اس میں ہر گناہ کی مجلس شامل ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس میں سے ایک آلات موسیقی کی مجلس بھی ہے. وہ تو سلف نے بیان کیا ہے، جب کیا ہے تو غامدی صاحب بھی کہتے ہیں کہ اس کا ایک معنی یہ ہے، تو ہم بھی بات کر رہے ہیں کہ اس کا ایک معنی یہ ہے. جب اس کا ایک معنی یہ ہے تو اس کو بیان کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین کرام، آج کی جو ہماری یہ مجلس تھی، اس میں جو آیات سے استدلال کیا جاتا ہے حرمت موسیقی کے حوالے سے، اور اس پہ جو ہے وہ غامدی صاحب نے اپنے کمنٹس دیے ہیں، تو اس پہ جو حافظ صاحب سے ہم نے بات کی ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو بعض یہ 4 آیات ہیں، ان 4 آیات میں سے کچھ آیات ایسی ہیں جو
آلات موسیقی کو یا موسیقی کو صریح طور پہ حرام قرار دیتی ہیں، ان کی جو حرمت ہے صریح طور پہ ثابت ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد جو غامدی صاحب نے تذکرہ کیا ہے وہ یہ بات ہے کہ جو احادیث ہیں ان میں بھی موسیقی کی حرمت کی صراحت موجود نہیں ہے۔ تو جو ہماری آئندہ کی مجلس ہوگی، اگلا جو پروگرام ہوگا، اس میں ہم بات یہ کریں گے کہ جو احادیث مبارکہ ہیں، اور کافی جو ہے وہ ڈیٹیل احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ غامدی صاحب نے 26 احادیث کا تذکرہ کیا ہے، ان پہ ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا وہاں پہ موسیقی کی حرمت موجود ہے یا نہیں ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔